बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे एंड आई वेलकम यू ऑल हियर टुडे टू द 36th लेक्चर ऑफ कंज्यूमर साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, अब तक हमने 5 चैप्टर्स ख़त्म कर लिए हैं और आज हम छठा चैप्टर शुरू करेंगे। नए चैप्टर का नाम है कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मुझे आपको जो पिछले 5 चैप्टर्स हमने पढ़े उनके बारे में कुछ बताने का मौका दीजिए ताकि हम अपना एक लॉजिकल सीक्वेंस बिल्ड कर सकें टुवर्ड्स द चैप्टर नंबर 6। स्टूडेंट्स, हमने इस कोर्स को स्टार्ट किया था विद द फर्स्ट चैप्टर जिसका टाइटल था इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू कंज्यूमर साइकोलॉजी में हमने कंज्यूमर साइकोलॉजी के बारे में अपना बुनियादी तारुफ बनाया। मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर साइकोलॉजी के फील्ड में क्या क्या सब सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं, इनके अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़े जाते हैं, और उसके साथ ही साथ मैंने आपको एक ब्रीफ रिव्यू दिया कंज्यूमर साइकोलॉजी के बारे में। यहाँ पर हमने डिस्कस किया मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस पर्सपेक्टिव्स को और आइडेंटिफाई किया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को जब हमने आइडेंटिफाई किया तो मैंने आपको बताया कि ये कॉन्सेप्ट एक रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आया टुवर्ड्स हैविंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंज्यूमर्स बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो पहले लोग ये समझते थे कि कंज्यूमर्स को कोई भी चीज़ बना के बेची जा सकती है, या फिर मार्केटियर्स हमेशा जहन में प्रॉफिट के पहलू को ज़्यादा नुमाया रखते थे। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की ये अंडरस्टैंडिंग के बाद मार्केटियर्स ने ये समझना शुरू किया कि वो सिर्फ वो प्रोडक्ट्स बनाकर बेच सकते हैं जिनकी कंज्यूमर्स को ज़रूरत है, और यहाँ से हमें ज़रूरत पड़ी कंज्यूमर्स को समझने की। जब हमने कंज्यूमर्स को समझने की बातचीत शुरू की तो हमें पता चला कि कंज्यूमर रिसर्च एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसके ज़रिए ये स्टडी करने की कोशिश की जाती है कि कंज्यूमर्स क्या क्या चीज़ें चाहते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हमने इस चीज़ को जानने की कोशिश की कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने से पहले कंज्यूमर्स से ये पूछ सकते हैं कि उन्हें किस तरह की प्रोडक्ट्स चाहिए या किस तरह के फीचर्स चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें पता चला कि अमूमन कंज्यूमर्स को खुद भी पता नहीं होता कि उनको किस तरह की प्रोडक्ट्स चाहिए या फिर उनको किस तरह के फीचर्स चाहिए। और फिर मैंने कंज्यूमर रिसर्च के चैप्टर में आपको बताया कि 2 तरह की कंज्यूमर रिसर्च की जा सकती है। नंबर 1 इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च एंड नंबर 2 इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में जब हमने अपनी डिस्कशन की तो मैंने आपको बताया कि क्वालिटेटिव रिसर्च में कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स मौजूद हैं, कुछ इस किस्म के कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए हम कंज्यूमर की नफ्सियात को समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उन फीचर्स के बारे में जो कंज्यूमर्स प्रोडक्ट के अंदर चाहते हैं, लेकिन कंज्यूमर्स को खुद भी उन फीचर्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता। सो ये कुछ इस किस्म के इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स थे जिनको इस्तेमाल करके हम कंज्यूमर्स के बारे में ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह के फीचर्स को पसंद करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हमने ये स्टडी करने की कोशिश की कि कंज्यूमर्स जो फीचर्स चाहते हैं उनको किस तरह से डिलीनिएट किया जा सकता है और ये किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है कि ज़्यादातर कंज्यूमर्स किस तरह के फीचर्स को चाहते हैं। जब हमने ज़्यादातर कंज्यूमर्स की बात की तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया मार्केट सेगमेंटेशन का। मार्केट सेगमेंटेशन से हमने मुराद ली ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती हैं। इसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि इन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो एक ख़ास सेगमेंटेशन को कॉन्स्टिट्यूट कर सकें, ताकि मार्केटियर्स उस सेगमेंट को स्टडी कर सकें और उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करें। और जब वो उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं तो उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि अपनी प्रोडक्ट्स को उसी हिसाब से एडवर्टाइज भी करें और प्रमोट भी करें। स्टूडेंट्स, हमने 3rd चैप्टर मार्केट सेगमेंटेशन पढ़ा और यहाँ पर हमने मुख्तलिफ किस्म के तरीके पढ़ने की कोशिश की जिसके हिसाब से कंज्यूमर्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। मार्केट सेगमेंटेशन का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था और इसके अंदर हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से टारगेट कंज्यूमर्स को ग्रुप्स में डिवाइड करने की कोशिश की और इसके अलावा हमने मुख्तलिफ मेथड्स सीखे जिनके हिसाब से कंज्यूमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है और उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर कंज्यूमर्स को उनकी पसंद और नापसंद के हिसाब से मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर सेगमेंट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, जब हमने सेगमेंटेशन को डीपली एनालाइज किया तो हमें पता चला कि कंज्यूमर्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, वो रिक्वायरमेंट्स किसी प्रोसेस का नतीजा होती हैं। क्योंकि कंज्यूमर्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, वो एक सोसाइटल बैकग्राउंड के अगेंस्ट एग्जिस्ट करते हैं और लोग जब आपस में ग्रुप्स की सूरत में रहना शुरू कर देते हैं तो ग्रुप्स इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं।
اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف انڈیویجولس when they come together and constitute a group, تو گروپ کی بھی ایک اپنی سائیکالوجی ہوتی ہے اور وہ سائیکالوجی امپیکٹ کرتی ہے انڈیویجول سائیکالوجی کو. سو کنزیومرس جو ہیں جب وہ اپنے انڈیویجول ڈیسیجنس بناتے ہیں تو ان کے اوپر گروپس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور یہ چیز ہم نے اسٹڈی کی مارکیٹ سیگمنٹیشن کے چیپٹر میں. اسٹوڈینٹس, مارکیٹ سیگمنٹیشن سے جب ہم آگے نکلے تو ہم نے کنزیومرس کے اوپر ایکسٹرنل انفلوئنسز کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. یہاں پر ہم نے کلچر کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکشن کی, سب کلچر کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکشن کی, ہم نے سوشل کلاسز کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی. یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ کنزیومرس جس سوسائٹی میں جس بیک گراؤنڈ میں ایگزسٹ کرتے ہیں اس سوسائٹی کا ایک کلچر ہوتا ہے, اور اس کلچر کو جب ہم نے ڈیفائن کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ کلچر کے جو بنیادی پہلو ہیں ان کے اندر بلیفس, ویلیوز اور کسٹمز امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں, اور لوگوں کے جو بلیفس ہوتے ہیں اور جو ان کا ویلیو سسٹم ہوتا ہے اسی حساب سے وہ اپنے کلچر کو ڈیزائن کرتے ہیں, یا کلچر کی اسی حساب سے ایک مختلف نوعیت یا ایک مختلف حیت ہمارے سامنے نظر آتی ہے, اور ہم اس کلچر کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ان کے یونیک کسٹمز کے حساب سے. سب کلچر کی ڈسکشن جب ہم نے کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ بعض اوقات کلچر کے اندر چھوٹے چھوٹے سب کلچرل گروپس ہوتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان گروپس کے اندر اس مین کلچر کی تو ساری خصوصیات ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر کچھ ایسی خصوصیات بھی ہیں جو ان کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں فرام دا بیک گراؤنڈ آف دا کلچر, جس کا مطلب ہے کہ یہ وہ گروپ آف پیپل ہے جن کے اندر کچھ یونیک کریکٹرسٹکس ہیں جن کی وجہ سے وہ ایک چھوٹا سا سب کلچرل گروپ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس, کلچر اور سب کلچر کی جب ہم نے بات کی تو یہاں پر ہمیں سوشل کلاس کا سمجھنا بہت ضروری ہو گیا. سوشل کلاس سے ہم نے مراد لی تھی ایک کانٹینیوم کی, اور اس کانٹینیوم کے اوپر یا اس ہائرارکی کے اوپر ہم مختلف لوگوں کو پلیس کر سکتے ہیں. ہائرارکی کا مطلب یہ ہے کہ اس ہائرارکی میں کسی بھی ایک پوائنٹ کے اوپر جو لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے اس کے اندر ان لوگوں کو ایک ہی طرح کے رائٹس اور ایک ہی طرح کے رولز اینڈ ریگولیشنز کا سامنا ہوتا ہے. سوشل کلاس ایک ہائرارکی کے طور پہ لی جا سکتی ہے, اور سوشل کلاس میں شامل ہوئے ایک گروپ آف سوشل کلاس میں شامل ہوئے لوگوں کے ایک گروپ کو ان کے اس سوشل کلاس پوائنٹ کے حساب سے مختلف رائٹس ہوتے ہیں ان کے, اور ان کے مختلف رولز اینڈ ریگولیشنز ان کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں. سو a gentleman's status can be measured with reference to the social class. اور دوسرے خواتین و حضرات جو ہوتے ہیں وہ سوشل کلاس کے حساب سے اس اسٹیٹس کے حساب سے یا تو اوپر ہو سکتے ہیں یا پھر نیچے ہو سکتے ہیں, اور اگر وہ اسی اسٹیٹس کے اندر ہیں تو ان کو اسی سوشل کلاس کے سارے رائٹس اور رسپانسبلٹیز فلفل کرنے پڑتے ہیں, اور وہ ساری فیسلٹیز بھی ان کو ملتی ہیں. اسٹوڈینٹس, ہم نے اس چیپٹر کے اندر یہ اسٹڈی کیا کہ ایک انڈیویجول کے اوپر ایکسٹرنل انفلوئنسز ود ریفرنس ٹو کلچر, ود ریفرنس ٹو سب کلچر اور ود ریفرنس ٹو دا سوشل کلاس کیا کیا امپیکٹس ہوتے ہیں. یہاں سے وی بلڈ اپ لاجیکل سیکوینس ٹوورڈس دا چیپٹر نمبر 5. چیپٹر نمبر 5 میں جو ہم نے ابھی ختم کیا, ہم نے یہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کی کہ انڈیویجول کی انٹرنل کیا فیکٹرس ہوتے ہیں جو اس کے پرچیز پروسیس کو, اس کے کنزیومر ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو یا اس کے کنزیومر بیہیویئر کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر ہم نے اسٹڈی کرنے کی کوشش کی کہ پرسنالٹی کے کیا امپیکٹس ہیں, پرسنالٹی کو کس طرح بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایٹیٹیوڈس کے بارے میں بھی اسٹڈی کیا. اسٹوڈینٹس, ان 5 چیپٹرس کو پڑھنے کے بعد ہمارے پاس کنزیومر بیہیویئر کے بارے میں کافی زیادہ انفارمیشن اکٹھی ہو گئی. آپ کو شاید یاد ہو کہ ہم نے چیپٹر نمبر 1 میں ایک چھوٹا سا سمپل ڈیسیجن میکنگ پروسیس پڑھا تھا کہ کنزیومر سب پروڈکٹس خریدتے ہیں اور اس کا ڈیسیجن بناتے ہیں, تو اس پروسیس کو وہ کس طرح سے وہ پروسیس ان کے ذہن میں چلتا ہے اور وہ کس طرح سے فیصلہ کرتے ہیں ایک خاص پروڈکٹ کو خریدنے کا, اور جب وہ پروڈکٹ خرید لیتے ہیں تو اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں, اس کو کس طرح سے ڈسپوز آف کرتے ہیں, اور جب وہ اس پروڈکٹ کو استعمال کر کے ڈسپوز آف کر چکے ہوتے ہیں تو اس ایکسپیرینس کا ان کی فیوچر پرچیز بیہیویئر کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے. اسٹوڈینٹس, چیپٹر نمبر 6 از کنزیومر ڈیسیجن میکنگ پروسیس, اور اس چیپٹر کے اندر ہم یہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے کہ کنزیومر جب ڈیسیجن بناتے ہیں تو وہ کن کن مراحل میں سے گزرتے ہیں. آئیے اسٹوڈینٹس چلتے ہیں چیپٹر نمبر 6 کی طرف. میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا سلائڈ کی طرف, جہاں پر میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ چیپٹر 6 میں ہم نے کیا کیا ٹاپکس انکلوڈ کیے ہیں. Students, as you can see on the slide,
چیپٹر 6 کے اندر چیپٹر 6 کو ہم نے 3 پارٹس کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے. These 3 parts are the 3 parts of the consumer decision making process also. Part 1 is input. Input سے ہم مراد ان چیزوں کو لیتے ہیں، وہ ساری انفارمیشن جو کنزیومر سیکھ کرتے ہیں جب ان کو ایک پرابلم پیش آتی ہے، اور وہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انہیں کسی چیز کو خریدنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ کہاں سے انپٹ حاصل کرتے ہیں، کہاں سے وہ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں جس کو وہ پروسیس کرتے ہیں اور ایونچولی کسی پروڈکٹ کو خریدتے ہیں. پارٹ 2 آف دا چیپٹر از پروسیس. جو انفارمیشن کنزیومرز حاصل کرتے ہیں مختلف ذرائع سے، اس انفارمیشن کو کیسے پروسیس کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا ڈیسیجن بنا سکے ایک پروڈکٹ کو خریدنے کے بارے میں. اور پارٹ 3 از آؤٹ پٹ. آؤٹ پٹ کے اندر کنزیومرز کے بیہیویئر میں ہم یہ اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے کہ کنزیومرز کا جو ڈیسیجن ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے، اور کنزیومرز اس ڈیسیجن کو بنانے کے بعد اس ڈیسیجن سے کس طرح سے امپیکٹ ہوتے ہیں. جب وہ کسی پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کے بعد ان کے ذہن میں اس پروڈکٹ کے کیا امپریشنز آتے ہیں اور اس کا ان کے پوسٹ پرچیز بیہیویئر کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے. اسٹوڈنٹس اس کے اندر جو ہم نے سب ٹاپکس انکلوڈ کیے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں. مثلا جب ہم ان پٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اسٹڈی کریں گے مارکیٹنگ ان پٹ کو، سوشیو کلچرل ان پٹ کو. جب ہم پروسیس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پر اسٹڈی کریں گے نیڈ ریکگنیشن کو، پری پرچیز سرچ کو، اور ایویلیویشن آف الٹرنیٹیوس کو. اور فائنلی جب ہم آؤٹ پٹ کو ڈسکس کریں گے تو ہم پرچیز بیہیویئر کو ڈسکس کریں گے اور پوسٹ پرچیز ایویلیویشن کو ڈسکس کریں گے. اسٹوڈینٹس، اس چیپٹر کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آئیے ایک چھوٹی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ کنزیومرز کو کون سے ڈیسیجنز بنانے پڑتے ہیں. جی ہاں، جب بھی ہم کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں یا ہمیں موٹیویشن محسوس ہوتی ہے کسی ایک خاص چیز کو خریدنے کے بارے میں، تو وہ دراصل ایک چھوٹا سا سنگولر ڈیسیجن نہیں ہوتا. دراصل ہمیں کافی سارے ڈیسیجنز بنانے پڑتے ہیں، ہم کافی ساری اسٹیجز میں سے گزرتے ہیں اور پھر ہم پروڈکٹ کو خریدنے کا فیصلہ کرتے ہیں. تو آئیے اس پروسیس کو چارٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کنزیومرز کو کتنے ڈیسیجنز بنانے پڑتے ہیں. ایز یو کین سی آن دا سلائڈ، کنزیومرز کو جو چند باتیں درپیش ہوتی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں. نمبر 1، واٹ ٹو بائی، کیا خریدا جائے. دس از اے ویری نیچرل کوشچن کہ کون سی چیز ہے جس کو خریدنے کی ضرورت ہے. کوشچن نمبر 2 جو کنزیومرز فیس کرتے ہیں کہ اس چیز کو کتنی کوانٹٹی میں خریدا جائے. ہاؤ مچ ٹو بائی. آف کورس وین یو گو ان ٹو دا مارکیٹ آپ کو ایک بہت بہتر اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز کتنی کوانٹٹی میں خریدنی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ کنزیومرز کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ سمجھنا کہ اس چیز کو وہ کہاں سے خرید سکتے ہیں. ویئر ٹو بائی. کنزیومرز کے پاس بے شمار چوائسیز ہوتی ہیں، بے شمار آپشنز ہوتی ہیں جہاں سے وہ مختلف چیزوں کو خرید سکتے ہیں. فائنلی وین ٹو بائی، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ڈیسیجن ہوتا ہے. بعض کنزیومرز دن کے ٹائم کام کرتے ہیں، ان کے پاس خریداری کے لیے وقت یا تو شام کے وقت بچتا ہے یا پھر وہ ویکینڈس پہ خرید سکتے ہیں چیزوں کو. خواتین آن دا کانٹریری، بعض خواتین ہاؤس وائفس ہوتی ہیں، ان کو دن کے ٹائم بھی چیزیں خریدنے کا موقع مل سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بے شمار فیکٹرز ہوتے ہیں جو کنزیومرز کو یہ بات کا ڈیسیجن بنانے میں مدد دیتے ہیں کہ ان کو چیزیں کب کس ٹائم پہ خریدنی ہے. یہاں پر وہ کس ٹرانسپورٹیشن کو استعمال کریں گے، کیا وہ پبلک ٹرانسپورٹیشن کو استعمال کر کے جائیں گے اس وینیو پر جہاں سے پروڈکٹس ملتی ہیں. سو وین ٹو بائی از آلسو اے ٹیکنیکل ڈیسیجن وچ از آف ہیوج انٹرسٹ ٹو دا مارکیٹئرس. فائنلی کنزیومرز آر فیسنگ دا بگ کوشچن ہاؤ ٹو بائی. کسی چیز کو کیسے خریدا جائے. آپ کسی چیز کو بے شمار طریقوں سے خرید سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی مارکیٹ میں جا کے کسی ریٹیل سٹور سے اس چیز کو خرید سکتے ہیں. ریٹیل سٹورز کی بے شمار قسمیں ہوتی ہیں. بعض برانڈڈ سٹورز ہوتے ہیں، بعض سپر سٹورز ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو مختلف برانڈس کی چیزیں اور مختلف پروڈکٹ کیٹیگریز اویلیبل ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ وینڈرز سے چیزیں خرید سکتے ہیں یا پھر سیلس مین آپ کے گھر میں آ سکتے ہیں. اور آج کل کے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ دور میں آپ چیزیں انٹرنیٹ پر جا کے خرید سکتے ہیں اور وہاں پر آپ ایک فارم بھر سکتے ہیں اور اپنی چوائس کی پروڈکٹ کو مینشن کر سکتے ہیں اور پیمنٹ آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کر سکتے ہیں. اور ایونچولی آپ کو نہ کہیں جانا پڑتا ہے بلکہ وہ پروڈکٹ آپ کے گھر میں شپ کر دی جاتی ہے اور آپ کو 1 یا 2 دن کے بعد وہ پروڈکٹ مل جاتی ہے. سو اسٹوڈینٹس، کنزیومرز جب ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس میں جاتے ہیں تو ان کو ایک نہیں بلکہ کافی سارے ڈیسیجنز کا سامنا ہوتا ہے جو انہیں کرنے ہوتے ہیں. یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر گھر میں گروسری خریدی جاتی ہے. گروسری کے اندر کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. دس از اے ویری امپورٹنٹ ڈیسیجن فار
the people who are running the house کہ ہمیں ایک منتھ کے اندر کتنی چیزیں چاہیے, کتنی کوانٹٹی کے اندر چیزیں چاہیے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیسیجن ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ضروری یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے خریدیں, کیونکہ جب آپ گروسری خریدنے کے لیے جاتے ہیں یا گروسری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ چیزیں بلک میں خرید رہے ہوتے ہیں. کیا کوئی ایسی جگہ ہو سکتی ہیں جہاں پر آپ کو بلک میں چیزیں خریدنے سے پرائس کم دینی پڑے, یا کوئی ایسے سٹورز ہیں, کیونکہ آپ نے گروسری تو ہر ماہ کرنی ہے, کوئی ایسے سٹورز بھی ہو سکتے ہیں جہاں پر آپ کی ممبرشپ ہو سکے اور اس ممبرشپ کی بیسس کے اوپر آپ کو وہ پروڈکٹس سستی ملنا شروع ہو جائیں. اور آپ گروسری کب کریں گے, کہ آپ منتھ کے شروع میں کریں گے یا منتھ کے اینڈ میں کریں گے یا مڈل آف دا منتھ کریں گے, اور اب جب آپ گروسری کرنے جائیں گے تو آپ چیزوں کو کس طرح سے خریدیں گے. آپ ریٹیل سٹور سے چیزوں کو خریدیں گے یا پھر آپ سیلس پرسنس کو گھر بلائیں گے. سو گروسری خریدنے کی اس ایگزامپل سے اسٹوڈنٹس آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کنزیومرز کو کافی ساری ڈیسیجنس درپیش ہوتے ہیں جب بھی وہ کسی چیز کو خریدنے کے پروسیس میں آتے ہیں. اسٹوڈنٹس سب سے پہلا ڈیسیجن جو کنزیومرز کو بنانا پڑتا ہے دیٹ از واٹ ٹو بائی. ڈیسائڈنگ واٹ ٹو بائی از دا موسٹ بیسک ٹاسک. So no buying activity can take place unless this fundamental decision has been made. Consumers جب یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہیں کیا چیز خریدنی ہے تو یہاں پر وہ دو طرح کی چیزیں خرید سکتے ہیں, یا ان کے پاس دو طرح کی چوائسیز ہو سکتی ہیں. Those choices could be generic choices اور those choices could be specific choices. Generic choices کیا ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ الیکٹرانک اپلائنسز خریدنے ہیں, یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک کمپیوٹر خریدنا ہے, یا پھر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں فارمل کلودنگ خریدنی ہے, یا پھر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی میکینیکل اکوپمنٹس خریدنے ہیں. سو جب ہم جنیرک چوائسیز کی باتیں کرتے ہیں تو وہ کوئی براڈ رینج کی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر کوئی اسپیسیفک چیز اتنی زیادہ خاص نہیں ہوتی. لیکن جب ہم اسپیسیفک چوائسیز کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنی چوائسیز کو لمٹ کرتے ہیں اور اپنی چوائسیز کو پریسائزلی آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں دراصل کیا چیز خریدنی ہے. مثال کے طور پر اگر ایک صاحب نے ایک کمپیوٹر خریدنا ہے تو وہ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ میں نے ایک کمپیوٹر خریدنا ہے, لیکن اب مارکیٹ میں بے شمار طرح کے کمپیوٹرز ہیں. سو کمپیوٹر خریدنا از اے جنیرک چوائس. لیکن جب وہ ایک اسپیسیفک ڈیسیجن بناتے ہیں کہ مجھے ایک ایسا کمپیوٹر چاہیے جس کے اندر 1000 میگا ہرٹز کا پروسیسر لگا ہو, اس کی ہارڈ ڈسک کی میموری کم از کم 60 GB ہو, اس کے ساتھ جو مانیٹر ملے وہ VGA اسکرین ہو, اور اس کے ساتھ جو ماؤس ملے وہ آپٹیکل ماؤس ہو. سو اس حساب سے کنزیومرز اپنی چوائسیز کو ایکسپلسٹلی مینشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل, a gentleman might come up to say that I need to purchase a personal computer with 1000 megahertz processor with a VGA monitor with 60 GB hard drive. And that computer should be having a super drive as well, جس کے اندر وہ VCD DVD play کر سکتے ہیں, نہ صرف بلکہ VCD اور DVD کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں اور برن بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ کنزیومر یہ بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے یہ ساری چیزیں خریدنی ہیں 30,000 روپے میں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ڈیسیجن بناتے ہیں کہ مجھے ایک خاص برانڈ کا کمپیوٹر چاہیے. سو اس حساب سے یہ کنزیومر جو ہیں انہوں نے جنیرک چوائس سے آہستہ آہستہ سفر کیا اسپیسیفک چوائس کی طرف, اور پھر ایک اسپیسیفک چوائس ان کے ذہن میں آ گئی. جب ان کے ذہن میں ایک اسپیسیفک چوائس آ جائے گی تو پھر chances are that he would be compelled towards going in the market and actually purchasing that particular computer because he has already pinpointed all of the choices and options. But do you think this is all? Not at all. There are further decisions to be made کہ وہ کمپیوٹر کہاں سے خریدا جائے, کس ٹائم جا کے خریدا جائے, اس کی پیمنٹ کس طرح سے کی جائے, کیا کیش پہ پیمنٹ کی جائے یا کریڈٹ کارڈ پہ پیمنٹ کی جائے. سو دیر آر سو مینی کوشچنس. لیکن جب کنزیومرز ایک اسپیسیفک ڈیسیجن بنا لیتے ہیں تو چانسز ہوتے ہیں کہ ان کے بیہیویئر کے اندر اب وہ موٹیویشن پیدا ہوگی جس کے ذریعے وہ مارکیٹ میں جائیں گے اور اس چیز کو خریدنے کی کوشش کریں گے. اسٹوڈینٹس آئیے چلتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف, وچ از ہاؤ مچ آئٹم ول بی پرچیزڈ. دس کوشچن از سیلف ایکسپلینیٹوری. ہمیں جب بھی ہم کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اس بات کا بہت بہتر اندازہ کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں وہ چیز کتنی کوانٹٹی میں خریدنی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کپڑے خریدنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ مجھے ایک سوٹ خریدنا ہے یا 4 سوٹ خریدنے ہیں, مجھے ایک پیئر آف جینس خریدنا ہے یا
6-7 جینس خریدنی ہیں. سو مارکیٹ میں جانے سے پہلے آپ کے پاس ایک ڈیسیجن ہوتا ہے یا آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز کتنی کوانٹٹی میں خریدنی ہے. اسٹوڈینٹس, تیسرا امپورٹنٹ کویشچن جو کنزیومرس فیس کرتے ہیں, جہاں پر کنزیومرس کو ڈیسیجن بنانا پڑتا ہے, دیٹ از ویئر دا سلیکٹڈ پروڈکٹ اور سروس ول بی پرچیزڈ فرام. جی ہاں, یہ کویشچن ٹیکنیکل اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ کنزیومرس کے پاس کافی ساری آپشنس ہوتی ہیں, کافی ساری ورائٹیز ہوتی ہیں اپنی پروڈکٹس کو خریدنے کے لیے. یہاں پر میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ 2 products that could be physically the same, اگر ان کو 2 مختلف اسٹور سے خریدا جائے تو ان کا پرسیپشن یا ان کا ایونچوئل آؤٹ کم یا ایونچوئل امپیکٹ جو ان کا کنزیومر کے اوپر پڑے گا وہ بالکل ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک ایئر کنڈیشنر خریدنا ہو تو آپ وہ ایئر کنڈیشنر 2 طرح کی دکانوں سے خرید سکتے ہیں. ایک دکان پر جب آپ جاتے ہیں یا ایک ریٹیل اسٹور پر جب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو اس ایئر کنڈیشنر کے ساتھ ساتھ کافی ساری سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. وہ آپ کو یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ ایئر کنڈیشنر کو آپ کے گھر میں سپلائی کریں گے, اور سپلائی کرنے کے بعد وہ اس ایئر کنڈیشنر کو آپ کے گھر میں فکس اپ کریں گے اور اس کو آپریشنل حالت میں لے کے آئیں گے, اور جب آپ مکمل طور پر سیٹسفائی ہو جائیں گے اونلی دین دے وڈ لیو یو. اور اس سارے پروسیس کے دوران آپ ان سے مختلف سوالات پوچھ سکتے ہیں, اپنی سیٹسفیکشن کے حساب سے, اپنی ریکوائرمنٹس کے حساب سے اپنی ڈیمانڈس ان کو دے سکتے ہیں جن کو وہ سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈنٹس, آپ ایئر کنڈیشنر کسی ایک ایسی دکان سے بھی خرید سکتے ہیں جہاں پر آپ کو صرف اس دکان پر جا کر اس ایئر کنڈیشنر کی پرائس پے کرنی ہے اور اس کے بعد ساری ذمہ داری آپ کی اپنی ہے. لیکن یہاں پر ڈفرینس یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسی شاپ پر جاتے ہیں جو آپ کو ساری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ اس کے کچھ نہ کچھ چارجز وصول کرتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ جو دوسری دکان جو آپ کو کوئی سروسز پرووائڈ نہیں کر رہے وہاں پر آپ سے کوئی ایڈیشنل چارجز وصول نہ کیے جائیں, جس کے نتیجے میں آپ کو جو پرائس ملے گی کسی ایسی شاپ پر جو سروسز نہیں دیتے وہ سستی پرائس ہوگی, اور کسی ایسی شاپ پر جو ساری سروسز دیتے ہیں وہاں پر اس کی پرائس کے اندر نیچرلی کچھ فرق آ جائے گا. سو کنزیومرز ول ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ ہمیں وہ پروڈکٹ کہاں سے خریدنی ہے. بعض کنزیومرز اس طرح کے ہوں گے جو ایسی جگہ سے پروڈکٹ خریدنے کی کوشش کریں گے جہاں پر ان کو ساری سروسز پرووائڈ کی جا سکتی ہیں, کیونکہ ان کے لیے جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ایڈیشنل سروسز ہیں ان کی وجہ سے وہ چیز آپریشنل حالت میں آ جائے گی اور ایک ہی دکان سے ان کو ساری چیزیں مل جائیں گی. لیکن آن دا کانٹریری بعض لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اپنی ایئر کنڈیشنر جو ہے وہ کسی ایسی شاپ سے خریدیں گے جہاں پر ان کو صرف ایک چھوٹی پرائس دینی ہے اور باقی سروسز کی رسپانسبلٹی ان کی اپنی ہے. سو ان کو پرائس جو ہے جو پے کرنی پڑتی ہے دیٹ از لیسر دین دا پرائز دیٹ دے ول ہیو ٹو پے آن اے اسٹور ویئر آل آف دا سروسز آر بینگ پرووائڈیڈ ٹو دیم. سو اسٹوڈینٹس, ایک ہی پروڈکٹ کو 2 مختلف جگہوں سے جب خریدا جائے تو اس کا امپیکٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر یہاں پر ایک ایگزامپل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے سپوز ایک ڈیجیٹل کیمرہ خریدنا ہے تو آپ اس ڈیجیٹل کیمرہ کو ایک ریٹیل سپر اسٹور سے بھی خرید سکتے ہیں جہاں پر آپ کو اس ڈیجیٹل کیمرہ کے ساتھ بے شمار مختلف قسم کی پروڈکٹس نظر آئیں گی, بے شمار مختلف قسم کے برانڈس نظر آئیں گے. لیکن آپ اسی ڈیجیٹل کیمرہ کو خریدنے کے لیے اس ڈیجیٹل کیمرہ کے برانڈ سٹور پر بھی جا سکتے ہیں, اور جب آپ اس برانڈ سٹور پر جائیں گے تو آپ کو صرف اس برانڈ کے اندر جتنی پروڈکٹس ہیں وہ نظر آئیں گی. جب آپ اس کیمرہ کو کسی ایسی جگہ سے خریدتے ہیں جو برانڈ سٹور ہے تو چانسز آر کہ اس برانڈ سٹور پہ آپ کو مختلف قسم کی فیسلٹیز بھی ملیں, یا پھر وہاں پر آپ کو اس پروڈکٹ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ملے, کیونکہ نیچرلی وہاں اس برانڈ سٹور پر جو سیلس پرسن ہوں گے ان کو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بہت بہتر اندازہ ہوگا. لیکن جب آپ سپر اسٹور سے اس پروڈکٹ کو خریدیں گے تو وہاں پہ سیلس پرسنس کو ہو سکتا ہے کہ اس پروڈکٹ کا بہتر طور پر اندازہ نہ ہو. اس کے ساتھ ہی ساتھ جب آپ برانڈ اسٹور سے چیزوں کو خریدیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آپ کو کوئی پروموشنل اسکیم اس طرح کی ملے جس کی وجہ سے آپ کو کچھ رعایت مل رہی ہو, کچھ کنسیشن مل رہا ہو جو آپ کو ریٹیل سپر اسٹور پر نہیں مل رہا ہوگا. سو where to buy the things is a very important and critical decision that consumers have to make.
Students, the next question that we mentioned at the start of this lecture was when to buy. چیزوں کو کب خریدا جائے, کس وقت خریدا جائے. This decision is influenced by such factors as number 1, urgency of need. جب ہم urgency of need کی بات کرتے ہیں, مثال کے طور پر اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں ڈبل روٹی اور انڈے ختم ہو چکے ہیں اور آپ نے صبح ناشتے پر آپ کو ان دونوں چیزوں کی ضرورت پڑے گی, تو پھر آپ کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوگی کہ آپ اپنی سپلائز کو امیڈیٹلی فل اپ کر لیں تاکہ آپ کو صبح ناشتے کے وقت پرابلم نہ ہو. لیکن اگر ابھی آپ کے پاس ڈبل روٹی اور انڈے سفیشینٹ اماؤنٹ میں ہیں تو پھر یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے سیکنڈری ہو جاتی ہیں اور آپ ان دونوں چیزوں کو اس وقت خریدیں گے جب آپ کو ان کی ضرورت پڑے گی. اس کو اگر ہم ایک بڑے اسکیل پر لے جائیں اس ایگزامپل کو, تو آپ گاڑی اس وقت خریدتے ہیں جب آپ کو اس گاڑی کو خریدنے کی ضرورت بہت زیادہ پیش آ جائے. مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا کپل جو ایک چھوٹی گاڑی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, جب ان کی فیملی ایکسٹینڈ ہوتی ہے, دے فائنلی کم ٹو ریئلائز دیٹ ناؤ از دا ٹائم کہ اب ان کو بڑی کار چاہیے کیونکہ ان کی فیملی ایکسٹینڈ ہو چکی ہے. سو نیڈ ریکگنیشن ول بی ویری ویری ڈومیننٹ اپون دیم, اور اس نیڈ ریکگنیشن کی بیسس پہ وہ ان کے اندر وہ موٹیویشن پیدا ہوگی کہ وہ اس گاڑی کو خریدیں. اور یہ شاید ایک ایسا ڈیسیجن ہو جو وہ کافی دیر سے لینے کے بارے میں سوچ رہے ہوں, لیکن کیونکہ نیڈ ریکگنیشن اتنی اسٹرانگ نہیں تھی اس لیے اس ڈیسیجن کو ہمیشہ سے ایکسٹینڈ کیا جاتا رہا یا ڈیلے کیا جاتا رہا. اسٹوڈینٹس, the second important factor which impacts the decision when to buy could be availability of the chosen items. آپ کو جس پروڈکٹ کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز مارکیٹ میں اویلیبل نہ ہو. مثال کے طور پر آپ کو کسی ایک خاص کار کے برانڈ کی ضرورت ہے اور وہ برانڈ اگر مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے تو آپ کو اس کا انتظار کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ انتظار کرنے کی کنڈیشن میں نہ ہوں یا پھر آپ امپیشنٹ ہوں, سو آپ کو برانڈ سوئچ آن کرنا پڑے گا. اکثر اوقات پاکستان کی گاڑیوں کی مارکیٹ میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ گاڑی خریدنے کے لیے ڈیسیژن کرتے ہیں اور آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں گاڑی خریدنے کے لیے, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گاڑی کی ڈیلیوری جو ہے وہ آپ کو 3 ماہ کے بعد ہوگی. یوزلی یہ گاڑی جو ہوتی ہے یہ اس برانڈ کی ہوتی ہے جو آپ کا فیوریٹ برانڈ ہے, لیکن اگر آپ کوئی دوسرا ایسا برانڈ چوز کر لیں جو بہت زیادہ پاپولر نہ ہو تو گاڑی آپ کو فوراً ڈیلیور کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ہماری مارکیٹ میں بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کو گاڑی امیڈیٹلی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈیلیور کر دی جائے تو اس کے لیے آپ کو ایک ایکسٹرا اماؤنٹ پے کرنی پڑے گی, اور اس ایکسٹرا اماؤنٹ کو پے کر کے آپ کو فوراً سے گاڑی ڈیلیور ہو جائے گی. سو بعض کنزیومرز ایسے ہوں گے جو وہ ایکسٹرا اماؤنٹ پے کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو گیٹ دا کار امیڈیٹلی, لیکن بعض کنزیومرز ایسے ہوں گے جو اسی وقت گاڑی نہیں حاصل کر سکیں گے کیونکہ وہ اس ایکسٹرا پرائز کو پے کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہیں یا پھر وہ نہیں چاہتے اس ایکسٹرا پرائز کو پے کرنا. اس صورت میں ان کا یہ ڈیسیژن کہ اس گاڑی کو کب خریدا جائے شوڈ بی ڈن پریٹی مچ ان ایڈوانس, تاکہ گاڑی خریدنے کے ایگزیکٹ ڈیٹ سے 3 ماہ پہلے اگر وہ ڈیسیژن بنا لیتے ہیں تو دین دے کین ویٹ ایزیلی فار دا نیکسٹ 3 months. سو وین ٹو بائی دا تھنگس بیکمز اے ویری ویری امپورٹنٹ ایشو. اسٹوڈینٹس, وین ٹو بائی کے اندر کچھ اور فیکٹرز بھی انکلوڈیڈ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو الیکٹرانک اپلائنسز خریدنے ہیں تو آپ دن کے کس ٹائم کے اوپر پاکستان کے اندر ان الیکٹرانک اپلائنسز کو خرید سکتے ہیں. سپوز آپ نے کمپیوٹر خریدنا ہے تو چانسز ہیں کہ آپ اس کمپیوٹر کو یوزول ورکنگ ڈیز میں صبح 11 بجے سے لے کے شام کے 6 یا 7 بجے تک خرید سکتے ہیں, لیکن عموماً کمپیوٹر کے جو سٹورز ہیں وہ 6 یا 7 بجے کے قریب جا کر بند ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کپڑے خریدنے ہیں چانسز آر کہ کپڑے خریدنے کے جو سٹورز ہیں وہ لیٹ نائٹ تک کھلے رہیں. مثال کے طور پر جب عید یا کوئی اس طرح کے تہوار آتے ہیں جس کے اندر لوگوں کو بہت زیادہ شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو جو کپڑے خریدنے کے سٹورز ہوتے ہیں یا جو گفٹ آئٹمس کے سٹورز ہوتے ہیں وہ اکثر تقریباً ساری رات بھی کھلے رہتے ہیں. سو دس بیکمز اے ویری امپورٹنٹ ڈیسیژن فار یو کہ اس چیز کو کس وقت خریدا جائے. اسٹوڈینٹس, یہاں پر اور امپورٹنٹ فیکٹرز یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جب آپ پروڈکٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی سیلز اور کلیئرنس کتنی دیر میں ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے پرسنلی امپورٹنٹ ڈیسیژن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن کب اویلیبل ہے. مثال کے طور پر لوگوں کو یہاں پر یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے, ہو سکتا ہے کہ شاپ ساری رات کھلے لیکن اس شاپ تک پہنچنے کے لیے اگر وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں تو وہ شاید شام کے 5 بجے بند ہو جاتی ہو. So this becomes a very important decision for them to find out the time to purchase a particular product.
اس کے ساتھ ہی ساتھ بعض اوقات لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پروڈکٹ کو جب خریدنے جائیں گے تو ہم اپنی پوری فیملی کے ساتھ جائیں گے، اور اگر آپ پوری فیملی کے ساتھ جائیں گے تو وڈ یو بی گوئنگ آن سچ اے نائس پلیس جہاں پر آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ جا کر نہ صرف شاپنگ کریں بلکہ اس کو انجوائے کریں. بعض اوقات اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جہاں پر آپ نے پروڈکٹ خریدنی ہے وہ جگہ کہیں بہت دور ہے، یا پھر وہ ڈاؤن ٹاؤن میں کسی بہت کمپلیکیٹڈ رش والے علاقے میں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پر بچوں کو نہ لے کے جا سکیں. اور اگر وہ پروڈکٹ ہی ایسی ہو کہ آپ کہ بچوں کی چوائسیز، بچوں کا ان پٹ اس پروڈکٹ کو خریدنے میں بہت امپورٹنٹ ہو، تو یہ آپ کے لیے ایک کافی کریٹیکل ڈیسیجن بن جائے گا. دا ففتھ امپورٹنٹ کوشچن دیٹ دا کنزیومرز فیس از ہاؤ ٹو بائی دا پروڈکٹ. یہاں پر کنزیومرز کے پاس کافی ساری چوائسیز ہوتی ہیں کہ وہ اس پروڈکٹ کو کیسے خریدے. بعض اوقات کنزیومرز پروڈکٹ کو خریدنے سے پہلے بہت ایکسٹینسو قسم کی ریسرچ کرتے ہیں، وہ کافی ساری شاپس پر جاتے ہیں، پرائسز کو چیک کرتے ہیں اور کمپیریٹیو پرائسز کو دیکھتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کنزیومرز مارکیٹ میں جاتے ہیں اور جو سب سے پہلی دکان ان کو نظر آتی ہے وہاں سے وہ بس اس پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ کنزیومرز یہ بھی سوچتے ہیں کہ کسی ایسے چینل سے ان کو پروڈکٹ ان کے گھر پر ڈیلیور کر دی جائے. بعض لوگوں کے لیے یہ اتنی اٹریکٹیو آپشن نہیں ہوگی کیونکہ وہ مارکیٹ میں جا کے اس پروڈکٹ کو دیکھنا چاہیں گے اور مارکیٹ کو انجوائے کرنا چاہیں گے تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ وہ گھر سے باہر نکلیں اور مارکیٹ میں جائیں اور وہاں پر ان کو اپرچونیٹی ہوگی مزید ونڈو شاپنگ کرنے کی بھی. سو ہاؤ ٹو بائی از آلسو اے ویری امپورٹنٹ ڈیسیجن فار دا کنزیومرس. اسٹوڈینٹس، آپ نے کنزیومرس کے ڈیسیجنس کے بارے میں اس پریسیڈنگ ڈسکشن میں یہ دیکھا ہوگا کہ کنزیومرس کو کافی سارے ڈیسیجنس بنانا پڑتے ہیں، اور ان چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنس میں بھی کافی سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس کو امپیکٹ کرتے ہیں. آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں انٹروڈکشن ٹو دا کنزیومر ڈیسیجن میکنگ پروسیس کی طرف. اسٹوڈینٹس، کنزیومرس کے جو ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہے وہ ویری کرتا ہے کمپلیکسٹی کے حساب سے. بعض کنزیومر ڈیسیجنس بہت سمپل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ نے ریگولر فوڈ آئٹمس خریدنی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے انڈے کہاں سے خریدنے ہیں اور ڈبل روٹی کہاں سے خریدنی ہے. اگر آپ نے مکھن یا جیم خریدنا ہے تو وہ کہاں سے خریدنا ہے اور کون سے برانڈ کا خریدنا ہے. سو دس از اے ویری ویری سمپل ڈیسیجن فار دا کنزیومرس. لیکن جب ایسی پروڈکٹس جو ڈیوریبل گڈس ہیں، جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ڈیسیجنس کمپلیکیٹڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کو کون سا ٹیلی ویژن خریدنا ہے یا کون سا ریفریجریٹر خریدنا ہے یا کون سی گاڑی خریدنی ہے، تو آپ کو اس ڈیسیجن کو بنانے میں کافی وقت لگتا ہے. آپ کو کافی ساری انفارمیشن حاصل کرنی پڑتی ہے اور اس انفارمیشن کو آپ پروسیس کرتے ہیں اور پھر جا کر کنزیومرز ڈیسیجن بناتے ہیں. یہاں سے اگر ہم آگے چلیں تو مثال کے طور پر گھر خریدنے کا ڈیسیجن تو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ ڈیسیجن جو ہے اس کو حل کرنے میں منتھس یا پھر ایئرس بھی لگ سکتے ہیں. گھر خریدنے کے ڈیسیجن میں کافی سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. سو کنزیومرز کے ڈیسیجن جو ہوتے ہیں وہ کمپلیکسٹی کے حساب سے ڈفر کرتے ہیں اور ویری کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس، آئیے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈیسیجنز کی کمپلیکسٹی کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. کنزیومرز کے ڈیسیجن کی کمپلیکسٹی کو ہم کچھ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کنزیومرز کے بعض ڈیسیجن روٹین ڈیسیجنز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ڈبل روٹی اور انڈے خریدنے کے ڈیسیجنز آر روٹین ڈیسیجنز وچ آر ویری ویری سمپل، اور یہاں پر کنزیومرز کی بہت زیادہ مینٹل انوالومنٹ یا مینٹل انگیجمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ پاس ڈیسیجنز جو ہیں وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے کنزیومرز کو بہت ایکسٹینسو لیول پر جا کر انفارمیشن حاصل کرنی پڑتی ہے، اس انفارمیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے اور پھر ڈیسیجن بنانا پڑتا ہے. تو اگر ہم کنزیومر ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو کمپلیکسٹی کے ریفرنس سے ایک کنٹینیوم پر دیکھنے کی کوشش کریں تو تصویر کچھ اس طرح سے نظر آئے گی جیسے ہمیں یہ سلائڈ پر نظر آ رہی ہے. سلائڈ کی ایک سائڈ پہ ہیں روٹین ڈیسیجنز اور سلائڈ کی دوسری سائڈ پہ ہیں ایکسٹینسو ڈیسیجن. اس کنٹینیوم کے درمیان میں ہے لمیٹڈ، وچ مینس کہ روٹین اور ایکسٹینسو ڈیسیجنز کے درمیان میں لمیٹڈ ڈیسیجنز ہوں گے. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کنٹینیوم کی ایک سائڈ پہ روٹین ڈیسیجنز ہیں، دوسری سائڈ پہ ایکسٹینسو ڈیسیجنز ہیں اور مڈل میں لمیٹڈ ڈیسیجنز ہیں. اسٹوڈینٹس، اس کنٹینیوم کے حساب سے ہم نے ڈیفائن کیے 3 لیولز آف کمپلیکسٹی، اور وہ 3 لیولز آف کمپلیکسٹی ہیں روٹین پرابلم سالونگ، نمبر 2 ایکسٹینسو پرابلم سالونگ، اینڈ نمبر 3 لمیٹڈ پرابلم سالونگ. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان تینوں پرابلم سالونگ کے کمپلیکسٹی کے حساب سے ان تینوں کو کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے.
جب ہم بات کرتے ہیں روٹین پرابلم سالونگ کی تو روٹین پرابلم سالونگ کنزیومرز کے روٹین کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. When consumers purchase a brand they have purchased before. مثال کے طور پر اگر آپ ریفریجریٹر خریدنے کی بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیملی میں یا پھر آپ کے ذہن میں کچھ ایسے برانڈز ہوں جن پر آپ کا اعتماد بہت زیادہ ہو اور آپ نے آلریڈی وہ ڈیسیجن بنا لیا ہو کیونکہ آپ اس پروڈکٹ کو پہلے سے استعمال کرتے رہے ہیں اور آپ کا اعتماد اس پروڈکٹ کے اوپر ہے, اس برانڈ کے اوپر آپ کا اعتماد ہے. اب آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اس برانڈ کے انڈر جو موسٹ ریسنٹ ماڈل آیا ہے آپ نے اس کو پرچیز کرنا ہے. آلریڈی آپ کا اعتماد کافی زیادہ ہے, آپ کا ٹرسٹ لیول کافی زیادہ ہے, اس لیے آپ کے لیے وہ ڈیسیجن ایک روٹین ڈیسیجن ہوگا. جب ہم اس برانڈ کی چیزیں خریدتے ہیں جس پر ہمارا اعتماد ہوتا ہے اور جس کو ہم پہلے سے ٹیسٹ کر چکے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک روٹین پرابلم سالونگ سچویشن ہوتی ہے جہاں پر ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ڈیسیجن میکینزمس کے تھرو نہیں گزرنا پڑتا. Such kind of decisions involve little or no information seeking. Sometimes consumers are brand loyal and purchase in a habitual, automatic and unthinking way. جی ہاں, یہی صورتحال روٹین پرابلم سالونگ کے اندر ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات جو پرابلم سالونگ ہے اس کی نیچر تھوڑی سی کمپلیکس ہوتی جاتی ہے اور تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہوتی جاتی ہے. اس کے بے شمار فیکٹرز ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس پروڈکٹ کے ساتھ یا اس برانڈ کیٹیگری کے ساتھ بہت زیادہ فیملیئر نہیں ہیں. سو وین کنزیومرز بائی اے نیو برانڈ ان اے فیملیئر پروڈکٹ کیٹیگری, اے نیو برانڈ آف جینس فار ایگزامپل, then it involves a moderate amount of information seeking and time in choosing. مثال کے طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں ہاؤس ہولڈ گروسری آئٹمس کی تو فوڈ پروڈکٹس کو جب ہم خریدتے ہیں تو ہمیں فوڈ پروڈکٹس کو خریدنے کے بارے میں کافی تجربہ آلریڈی ہوتا ہے, اور جب کوئی نئے برانڈس آتے ہیں تو ہمیں ان برانڈس کی کیٹیگریز کو, ان کی اسپیسیفکیشنس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی بہت انفارمیشن پروسیسنگ تو کرنی پڑتی ہے, لیکن یہ ہمارے لیے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ڈیسیجن نہیں ہوتا. اس لیول کے اوپر ہم روٹین پرابلم سالونگ سے آ جاتے ہیں لمیٹڈ پرابلم سالونگ کے لیول پر. اسٹوڈینٹس, لیکن بعض ڈیسیجنس ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں جہاں پر ہمیں ایکسٹینسو پرابلم سالونگ کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی صاحب کو کمپیوٹر خریدنا ہے, میں نے کمپیوٹر خریدنے کی ایگزامپل پہلے بھی تھی, لیکن اس ایگزامپل میں ہم ایک ڈفرینٹ قسم کے بیہیویئر پیٹرن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. Let us imagine that there is a gentleman who's about 50 years old. ان صاحب کا کمپیوٹرز کے ساتھ پہلے تجربہ بہت کم رہا ہے اور ان کو کمپیوٹرز کے آپریشنز کے بارے میں بنیادی انفارمیشن نہیں ہے. انہوں نے کمپیوٹر کسی جگہ پر دیکھا یا شاید آفس میں استعمال کیا اور اب یہ اس کمپیوٹر کو خریدنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر پر بھی ایک کمپیوٹر ہو اور اس کمپیوٹر کو بچے بھی استعمال کر سکیں. Now this gentleman happens to be in a position where he is the one who has to make the decision about purchasing the type of computer that he needs. But the problem is that this gentleman has little exposure کہ کمپیوٹر کے اندر کیا چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ان کے پاس انفارمیشن بھی کم ہے اس کے بارے میں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کا کوگنیشن لیول جو ہے اس انفارمیشن کو پروسیس کرنے کے لیے وہ بھی کچھ کم اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کا ایکسپوجر کمپیوٹرز کی طرف بہت کم رہا ہے. اب جب ان صاحب نے ایک کمپیوٹر کو خریدنا ہے تو انہیں بہت ساری انفارمیشن سیکھنی پڑے گی, بہت ساری انفارمیشن انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی, یہاں تک کہ ان کو کمپیوٹر کے بنیادی کانسیپٹس کہ کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو کیا ہوتی ہے, کمپیوٹر کی رینڈم ایکسیس میموری کیا ہوتی ہے, کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو کی میموری کیا ہوتی ہے, اس کے علاوہ مانیٹرس کی کیا اسپیسیفکیشنس ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی پڑیں گی. کیونکہ آپ جب بھی کمپیوٹر خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کمپیوٹر کو اپنی پرابلم کے حساب سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کس نوعیت کا کمپیوٹر چاہیے, اس کا میموری اسپین یا اس کا میموری لیول کتنا ہوگا. ان صاحب کے لیے یہ بہت کمپلیکیٹڈ ڈیسیجن بن جاتا ہے اور ان کو بہت زیادہ جگہوں سے انفارمیشن حاصل کرنی پڑتی ہے. اس انفارمیشن کو حاصل کرنے میں ان کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا. نمبر 2, اس انفارمیشن کو پروسیس کرنے میں بھی ان کو بہت زیادہ وقت درکار ہوگا. بعض اوقات جب ہم ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس میں جاتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن حاصل کرنی پڑتی ہے اور اس انفارمیشن سے اپنے ڈیسیجنس بنانے میں بھی ہمیں بہت زیادہ وقت لگتا ہے کیونکہ ہم اس انفارمیشن کو پروسیس کرنے کی کیپیسٹی کچھ قدرے کم رکھتے ہیں. اسٹوڈینٹس, ہم نے دیکھا کہ کنزیومر جو ڈیسیجن بناتے ہیں وہ کمپلیکسٹی کے حساب سے ویری کرتے ہیں اور کافی سارے فیکٹرز اس میں ایڈ اپ ہوتے جاتے ہیں.
آئیے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم رینڈم پرابلم سالونگ موڈ میں ہوتے ہیں اور ایکسٹینسو پرابلم سالونگ موڈ میں ہوتے ہیں اور لمیٹڈ پرابلم سالونگ موڈ میں ہوتے ہیں تو کون کون سے فیکٹرز ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. ہم اسی بنیادی کانٹینیوم کو فیکٹرز کے تناظر میں کچھ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو سلائڈ میں نظر آ رہا ہے. اسٹوڈینٹس جب ہم ایکسٹینسو پرابلم سالونگ لیول پہ ہوتے ہیں تو یہاں پر کچھ فیکٹرز امپورٹنٹ ہیں. وہ فیکٹرز ہیں نمبر 1 which are mentioned on the left side of the extended continuum. Number 1 is high consumer involvement. کنزیومر کی انوالومنٹ اس ڈیسیجن کے ساتھ بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے تاکہ کنزیومر بہتر انفارمیشن حاصل کر سکیں اور اس کے بارے میں ایک بہتر ڈیسیجن بنا سکیں. ہائی پرسیوڈ رسک بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کو خریدنے میں ایک بہت بڑا رسک فیکٹر بھی انوالو ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی پروڈکٹ کو خرید سکتے ہیں ایک سپر اسٹور سے, کسی پروڈکٹ کو خرید سکتے ہیں ایک برانڈڈ اسٹور سے, یا پھر آپ کسی الیکٹرانک اکوپمنٹ کو خرید سکتے ہیں ایک ایسی مارکیٹ سے جہاں پر آپ کو می ٹو پروڈکٹس ملتی ہیں جو مختلف ممالک سے امپورٹ کی جاتی ہیں اور ان پروڈکٹس کی کوئی وارنٹی وغیرہ نہیں ہوتی. تو یہاں پر آپ کا رسک فیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے. اس وجہ سے آپ اس ڈیسیجن کو بنانے میں کافی زیادہ ٹائم لیتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ کو ملے سو دیٹ یو کوڈ مینیمائز دا رسک ایز مچ ایز پاسبل. بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ کنزیومرز کو ایک خاص پروڈکٹ کا ایکسپیرینس بہت کم ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی صاحب نے ڈیجیٹل کیمرہ خریدنا ہے اور انہوں نے پہلے ڈیجیٹل کیمراز نہیں خریدے ہوئے تو ان کو اس پروڈکٹ کا اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہے کہ کون سے برانڈس ہیں جو زیادہ پاپولر ہیں, ان کی اپنی ریکوائرمنٹس کیا ہے. اگر انہوں نے فیملی کے لیے ایک کیمرہ خریدنا ہے تو اس کے اندر وہ کون سی رینج کا کیمرہ خرید سکتے ہیں. یہاں پر پرائس فیکٹر بھی بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اگر وہ ایک بہتر کیمرہ خریدنا چاہتے ہیں تو وہ اس کیمرہ کی پرائس نیچرلی بڑھ جائے گی. ہو سکتا ہے کہ اس کے فیچرز بھی اسی حساب سے کمپلیکیٹڈ ہوں, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا رزلٹ بہت اچھا ہو. تو وہ جب شاپ پہ جائیں تو سیلس پرسن ان کو یہ بھی بتا سکتا ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی پرائس زیادہ دیں گے تو آپ کو تصویر کا رزلٹ بہت اچھا ملے گا. لیکن اگر وہ اس پروڈکٹ کو خرید لیتے ہیں تو شاید وہ اس پروڈکٹ کو افیکٹولی استعمال ہی نہ کر پائیں. سو کنزیومر کا ایکسپیرینس اس پروڈکٹ کے ساتھ اگر کم ہے تو اس کا لیول آف انوالومنٹ بھی بہت زیادہ ہائی ہو جائے گا اور اس کو ایکسٹینسو پرابلم سالونگ موڈ میں جانا پڑے گا. بعض اوقات ہم ایسی پروڈکٹس خریدتے ہیں جو بہت کم خریدتے ہیں. دیز آر انفریکوینٹلی پرچیز پروڈکٹس. جب ہم انفریکوینٹلی پرچیز پروڈکٹس کو خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں ایکسٹینسو پرابلم سالونگ موڈ پہ آنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر ہمیں گھر میں ٹی وی اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ گھروں کے اندر ٹی وی جو ہیں وہ تقریباً 5-7 سال چلتے رہتے ہیں, بعض اوقات 10 سے 15 سال تک بھی چلتے رہتے ہیں. اور جب کسی گھر میں ٹی وی خریدنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ٹی وی انہوں نے پچھلے 10-15 سال کے عرصے میں نہیں خریدا, اور اب جب وہ خریدنے جائیں گے تو ان کو مارکیٹ کے اندر جو نئے ٹی وی آئے ہیں, جو نئے برانڈز آئے ہیں, ان کے اندر جو نئے فیچرز ہیں, اس کے ساتھ ہی ساتھ ان ٹیلی ویژنس کی جو ایکسٹینڈڈ پرائسز ہیں, اب ان ساری انفارمیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اور اسیمولیٹ کرنا پڑے گا. سو یہاں پر وانس اگین ان کو ایکسٹینسو پرابلم سالونگ موڈ کے اندر جانا پڑے گا. سو یہاں پر ٹائم اور کوگنیٹو ریسورسز بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. جس طرح سے ہم نے ایک مڈل ایجڈ پرسن کی ایگزامپل لی جن کو کمپیوٹر خریدنے کی ضرورت پیش آئی, تو ان کا ٹائم بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ کوگنیٹولی وہ اس انفارمیشن کو پروسیس کر نہیں پا رہے تھے. سو ڈیسیجن میکنگ بیکیم اے ویری ایکسٹینسو پرابلم سالونگ opportunity for this particular gentleman. On the other hand, ہمیں روٹین پرابلم سالونگ میں کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو روٹین پرابلم سالونگ کو ڈیفائن کرتے ہیں. Those are number 1, low consumer involvement. اگر آپ کو ڈبل روٹی اور انڈے خریدنے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی عام چیز خریدنی ہے تو آپ کی انوالومنٹ بہت کم ہوتی ہے. آپ عموماً امپلس کے اوپر ایک ڈیسیجن لیتے ہیں اور فوراً جا کر اس چیز کو خرید لیتے ہیں. یہاں پر لو پرسیوڈ رسک ہوتا ہے کیونکہ آپ یہ فوڈ آئٹمس عموماً خریدتے رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, اور اگر انڈے خراب بھی نکل آئیں گے تو وہ یا تو واپس ہو جائیں گے اور اگر لاس بھی ہوگا تو وہ بہت کم ہوگا. سو لو پرسیوڈ رسک جب ہو کسی جگہ پہ تو ہم روٹین پرابلم سالونگ موڈ کے اندر اس ڈیسیجن کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس ڈیسیجن کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس, بعض پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جن کو خریدنے کا ہمیں بہت زیادہ تجربہ ہوتا ہے. جس طرح میں نے شروع میں ایک ایگزامپل دی اس برانڈ کی جس کے اوپر آپ کا ٹرسٹ ہے.
آپ اس برانڈ کی پروڈکٹس کو خریدتے آئے ہیں تو پھر آپ کے لیے ایک روٹین سا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ آپ بس جا کر مارکیٹ سے اس برانڈ کو خریدنے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کون سے اسٹور پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. جب آپ کا ٹرسٹ ہے کسی چیز کے اوپر اور آپ ہیبیچولی اس کو خریدتے رہے ہیں تو آپ کے لیے وہ ایک روٹین پرابلم سالونگ سچویشن ہوگی اور آپ امپلس کے اوپر اس کا ڈیسیجن لے لیں گے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم فریکوینٹلی پرچیز کرتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم بیٹری سیلز خریدنے جاتے ہیں تو بیٹری سیلز کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور ہم عموماً اکثر اپنے مختلف الیکٹرانک اکوپمنٹس کے لیے بیٹری سیلز خریدتے ہیں. ایسی پروڈکٹ ہے جو ہم اکثر اوقات خریدتے رہتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کون سے برانڈ کے بیٹری سیلز خریدنے ہیں. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کم وقت کے اندر اور جن کی انفارمیشن کو سمجھنے میں اتنی زیادہ کمپلیکیشن نہیں ہوتی تو ہم اس چیز کو بھی آسانی سے خرید لیتے ہیں اور ہم اس کو بھی روٹین پرابلم سالونگ موڈ کے اندر جا کر اس ڈیسیجن کو بنا لیتے ہیں. اسٹوڈینٹس یہاں پر آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ کنزیومر ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. ایز یو کین سی آن دا سلائڈ, کنزیومر ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے 3 بنیادی پارٹس ہیں. نمبر 1 از پری پرچیز پروسیس وچ از دا ان پٹ اسٹیج, جہاں پر کنزیومرز انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پری پرچیز پروسیس کو ہم 2 اسٹیپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. نمبر 1 از پرابلم ریکگنیشن اینڈ نمبر 2 از سرچ اینڈ ایویلیویشن. دا نیکسٹ اسٹیپ از پرچیز پروسیس. جی ہاں, پرچیز کس طرح سے کی جاتی ہے. یہاں پر امپورٹنٹ ہوتا ہے ڈیسیجن اینڈ پرچیز. کنزیومرز کو سارا ان پٹ حاصل کرنے کے بعد ایک ڈیسیجن بنانا پڑتا ہے اور وہ اس چیز کو پرچیز کر لیتے ہیں. دس از دا انٹرمیڈیٹ اسٹیج. دراصل یہاں پر اسٹوری ختم نہیں ہو جاتی. اس کے بعد اسٹیج آتی ہے پوسٹ پرچیز پروسیس کی, جس کے اندر آؤٹ پٹ, جس کو آؤٹ پٹ اسٹیج بھی کہا جا سکتا ہے. یہاں پر کنزیومرز جو پروڈکٹ خرید کر لگتے ہیں اس کو کنزیوم کرتے ہیں اور اس کنزمپشن پروسیس کے دوران وہ اس پروڈکٹ کو ایویلیویٹ بھی کرتے ہیں. اور جب وہ پروڈکٹ کو استعمال کرنے کے بعد ایویلیویٹ کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ہوگا ان کے فیوچر ڈیسیجن پروسیس کے اوپر. So these 3 stages are very important in understanding the consumer decision making process. The 3 stages are: number 1, pre-purchase process, that is called input. Number 2 is purchase process, that is called purchase and decision. Number 3 is post-purchase process, that is called output. آئیے ان stages کو one by one understand کرنے کی کوشش کرتے ہیں. The first stage that we discuss is called pre-purchase process or input. Pre-purchase process میں problem recognition کی جاتی ہے اور information search کی جاتی ہے. جی ہاں, ہم نے جب consumer psychology کا کورس شروع کیا تو پہلے چیپٹر میں نے آپ سے پہلا سوال یہ پوچھا تھا کہ کنزیومر کسی پروڈکٹ کو کیوں خریدتے ہیں. تو ہم نے اس کے جوابات مختلف زاویوں سے ڈھونڈنے کی کوشش کی اور ہم نے اس قسم کے جوابات ڈھونڈے کہ کنزیومرز کو کسی بیسک نیڈ کو فلفل کرنا ہوتا ہے, یا پھر ایونچولی ہم نے ڈسکور کیا کہ کنزیومر کو کسی سائیکولوجیکل نیڈ کو فلفل کرنا ہوتا ہے. سو دیر ور سو مینی فیکٹرز دیٹ وی ڈسکسڈ دیٹ کمپیل این انڈیویجول ٹو پرچیز اے پروڈکٹ. However, when these factors are impacting upon an individual, that individual is actually facing a problem, and that problem needs a decision. Problem کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے فوڈ ریشنز ختم ہو گئے ہیں تو that is a problem. اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی فوڈ آئٹم جو ہے وہ پرچیز کرنا پڑے گی. سو پرابلم ایک ایسی سچویشن ہے جس کے اندر آپ کی پروڈکٹس یا آپ کی سپلائیز کم ہو چکی ہیں اور آپ کو ان سپلائیز کو فلفل کرنا ہے. سو دیٹ از اے سچویشن وچ از اے پرابلم اینڈ یو ہیو ٹو سالو دیٹ پرابلم. اور اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو جب ہم کنزیومر ڈیسیجن میکنگ پروسیس کی بات کرتے ہیں تو ان پٹ اسٹیج کے اندر سب سے پہلا اسٹیپ ہوگا کہ کنزیومرز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ان کو کوئی پرابلم ہے اور اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے وہ انفارمیشن کی تلاش کرتے ہیں. اسٹوڈینٹس آئیے ان پٹ اسٹیج کو ایک دوسرے تناظر میں دیکھتے ہیں. جب ہم ان پٹ اسٹیج کی بات کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان پٹ اسٹیج کے 2 امپورٹنٹ اسٹیپس ہیں جیسا کہ آپ کو سلائڈ میں نظر آ رہا ہے. نمبر 1 از پرابلم ریکگنیشن اینڈ نمبر 2 از سرچ اینڈ ایویلیویشن. جب ہم پری پرچیز پروسیس کے اندر ہوتے ہیں تو ان پٹ ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے. پرابلم تو ہم نے ریکگنائز کر لی, پرابلم تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی, لیکن ہمیں ان پٹ کہاں سے آ رہا ہے. تو ان پٹ کے 2 مین سورسز ہوتے ہیں. نمبر 1 از مختلف فرمز جو ہیں وہ اپنی مارکیٹنگ ایفرٹس کے اندر انگیج ہوتی ہیں, وہ کانسٹنٹلی ایڈورٹائز کر رہی ہوتی ہیں اپنے پروڈکٹس کو
اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس انفارمیشن کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس انفارمیشن کی طرف ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں. جو دوسرا سورس انفارمیشن حاصل کرنے کا ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہمارے سوسائٹی ہے, ہمارا معاشرہ ہے, ہمارے اوپر مختلف سوشیو کلچرل انفلوئنسز ہیں. ہمیں ہمارے بڑے بہن بھائی, ماں باپ یا فرینڈس ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں مختلف پروڈکٹس کے بارے میں. سو ان پٹ اسٹیج کے اندر دو سورسز آف انفارمیشن آر امپورٹنٹ. Number one is the marketing efforts of the products manufacturing companies, and number two, external sociological influences upon the consumer. Students, آئیے دیکھتے ہیں کہ پرابلم ریکگنیشن پروسیس کی کیا ڈائنامکس ہے. پرابلم ریکگنیشن کے اندر مارکیٹرز کس کس فیکٹر کو کنسیڈر کرتے ہیں. اگر ہم پرابلم ریکگنیشن کی بات کرتے ہیں تو پرابلم کا مطلب ہے کہ کوئی چیز کم ہو چکی ہے یا کسی چیز میں کچھ فرق پڑ چکا ہے اور اس فرق کو پورا کرنا, ہمیں اس چیز کے فرق کو پورے کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. سو جب ہم کسی چیز کے فرق کو پورے کرنے کے تناظر میں پرابلم کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم پرابلم کو دیکھ سکتے ہیں ایکچوئل اسٹیٹ اور آئیڈیل اسٹیٹ کے ریفرنس سے. جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے سلائڈ پہ, پرابلم ریکگنیشن میں دو فیکٹرز امپورٹنٹ ہیں. نمبر ون از ایکچوئل اسٹیٹ اینڈ نمبر ٹو از آئیڈیل اسٹیٹ. Now, what is actual state? Actual state is the way in which a need is already being met. With reference to consumer psychology, when we define a problem and we discuss the actual state, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کنزیومر کی نیڈ کسی ایک خاص طریقے سے آلریڈی فلفل ہو رہی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو منرل واٹر چاہیے تو آپ ایک سیٹ طریقے کے مطابق آپ اپنا منرل واٹر خریدتے ہیں, آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں, منرل واٹر خریدتے ہیں اور گھر میں اس کو اسٹور کر لیتے ہیں. دس از یور ایکچوئل اسٹیٹ. لیکن جب ہم ڈیزائرڈ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, دس مینس دا وے اے پرسن وڈ لائک دا نیڈ ٹو بی میٹ ود. مثال کے طور پر آئیڈیل اسٹیٹ کے حساب سے اگر ہم منرل واٹر کی ایگزامپل کو دیکھیں تو بعض کنزیومرس یہ چاہتے ہوں گے کہ وہ مارکیٹ میں جانے کی بجائے مارکیٹ سے کوئی بندہ ان کو وہ منرل واٹر ڈیلیور کر جائے. سو دس ول بی دا آئیڈیل اسٹیٹ. So when we talk about actual state and ideal state, we are actually talking about the difference between the way people's needs are being met with and the way people would like their needs to be met with. Students, this was a little bit of dynamics of problem recognition. The motivation to resolve a problem also depends upon two factors. جب آپ کو کوئی پرابلم پیش آ گئی تو اس کے بھی دو امپورٹنٹ فیکٹرس ہیں اس پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے یا اس پرابلم کو ریزالو کرنے کے. Those two important factors are, number one, importance of the problem, کہ وہ problem کتنی important ہے, and number two is magnitude of the discrepancy between actual state and desired state. جی ہاں, ان دو فیکٹرز کو آپ نے دیکھا کہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر, سب سے پہلا فیکٹر یہ ہے کہ وہ پرابلم آپ کے لیے آخر ہے کتنی امپورٹنٹ, آپ کو کتنی زیادہ ضرورت ہے اس پرابلم کو سالو کرنے کی. اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ ایکچوئل اسٹیٹ اور آئیڈیل اسٹیٹ کے درمیان میں ڈسکرپنسی کتنی تھی. مثال کے طور پر یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے سکتا ہوں. ایک صاحب ہیں جو ایک 1000 cc کار چلاتے ہیں. یہ کار ریئر ویل ڈرائیو ہے. یہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اس کار کو ریپلیس کر دیا جائے ود اے فرنٹ ویل ڈرائیو کار ود دا سیم لیول آف CCs اینڈ ود دا سیم لیول آف گیس کنزمپشن. اگر آپ ایکچوئل اسٹیٹ کی بات کریں جس حساب سے ان صاحب کی ٹرانسپورٹیشن نیڈس آر بینگ میٹ ود, تو ان کی گاڑی میں جو ان کی ایکچوئل گاڑی ہے دیٹ از اے 1000 cc کار, دیٹس ریئر ویل ڈرائیو. اور جس طرح سے وہ چاہتے ہیں ان کی نیڈ فلفل ہو, دیٹ از وتھ ریفرنس ٹو دا ریئر ویل ڈرائیو کار. سو ایکچوئل اسٹیٹ اور آئیڈیل اسٹیٹ کے درمیان میں اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ صاحب جو ہے یہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اتنا زیادہ کمپیلڈ فیل نہ کرتے ہوں. پلس یہاں پر امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ یہ پرابلم بھی شاید ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ نہ ہو, کیونکہ اگر گاڑی فرنٹ ویل ہے یا ریئر ویل ڈرائیو ہے تو وہ ان کی نیڈ کو فلفل کر رہی ہے, اور فرنٹ ویل سے جب وہ ریئر ویل کی طرف جائیں گے تو کچھ تھوڑا بہت ڈفرینس پیدا ہوگا, لیکن ان کی ضرورت جو ہے وہ آلریڈی فلفل ہو رہی ہے. سو نیڈ از ناٹ سو امپورٹنٹ اینڈ دا ڈسکرپینسی بٹوین دی ایکچوئل اینڈ آئیڈیل اسٹیٹ از آلسو ناٹ سو ہیوج. اسٹوڈینٹس, یہاں پر ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہوا جا رہا ہے. ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے اور ہم ڈسیزن میکنگ پروسیس کو زیادہ ڈیٹیل میں جا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہم کانسنٹریٹ کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں پرچیز پروسیس پہ اور آؤٹ پٹ پہ.
اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.